सिने इंक पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज मुसाफिर की डायरी। पेश है 13वां एपिसोड। 1938 में मशहूर पत्रकार, लेखक और फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास दुनिया की सैर पर निकले और फिर इस सैर के बारे में एक सफरनामा लिखा, मुसाफिर की डायरी। इस वक्त अब्बास साहब अमेरिका में हैं और वहाँ अपनी आंखों से काले मूल के अमरीकियों के साथ भेदभाव होते हुए देख रहे हैं। इस एपिसोड में अब्बास साहब अपने साथ पेश आने वाला एक ऐसा वाकया सुनाते हैं जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा होता है कि 24 साल का ये हिंदुस्तानी नौजवान अपने दिल में किस कदर सारी दुनिया का दर्द समेटे हुए है। सुनिए मुसाफिर की डायरी 13वां एपिसोड। पेश कर रहे हैं परवेज आलम। नौजवानों की अंजुमन इक़वाम 17 अगस्त से 23 अगस्त सन 1938। ये हफ्ता मेरी ज़िंदगी में यादगार रहेगा। जनीवा में अंजुमन इक़वाम के जलसे जब होते हैं और तमाम मुल्कों के नुमाइंदे जब जमा होते हैं तो वहाँ हर शख्स सियासतदानी के मर्ज़ में गिरफ़्तार होता है। एक दूसरे से कोई खुलूस और नेक नियति से नहीं मिलता। हर शख्स की कोशिश होती है कि दूसरे से किसी न किसी तरह अपना काम निकाले। अगर जनीवा में इस खुलूस और नेक नियति का चौथाई हिस्सा भी होता जो यूकीपसी में नज़र आया तो दुनिया में जंग और जुल्म और साम्राज्य का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता। हमारी कॉन्फ्रेंस की सबसे शानदार कामयाबी ये थी कि ऐसे वक्त जबकि दुनिया पर जंग के बादल छाए हुए हैं, जब बड़ी बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों को हज़म करने पर तुली हुई हैं, जब फाशिज़्म का हैबतनाक देव जमहूरियत को हमेशा के लिए फना करने पर तुला हुआ है, जब कौमों और मुल्कों के दरमियान नफ़रत और फसाद का बीज बोया जा रहा है, ऐसे वक्त पर 56 मुल्कों और कौमों के 700 नुमाइंदे लड़के और लड़कियां अमेरिका के इस कस्बे में बाहमी तबादले ख़याल से दुनिया में अमन कायम करने की गरज से जमा हुए। ये मुमकिन है कि इनके अपने अपने मुल्क वापस जाने से पहले ही दुनिया जंग की भट्टी में झोंकती जाए। मुमकिन है कि चंद महीने में इनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मजबूर किया जाए, मगर ये मुमकिन नहीं कि जिस अमन पसंद स्पिरिट का मुजाहरा यूकीपसी में हुआ है वो फना हो जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया इस नतीजे पर पहुंचेगी कि बैनुल अक़वामी जंग और फसाद को ख़त्म करने का वही तरीक़ा है जो हमारी कॉन्फ्रेंस ने इख्तियार किया। तारुफ़ 700 नुमाइंदे जो इस कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं दुनिया की सैकड़ों नौजवान अंजुमनों की तरफ से भेजे गए हैं। उनमें काले भी हैं और गोरे भी, अमीर भी हैं और गरीब भी, ईसाई, हिंदू, मुसलमान और लामज़हब, कम्युनिस्ट और क़दामत परस्त, लड़के भी और लड़कियां भी। उनमें से हर एक नौजवान के किसी न किसी ग्रोह का नुमाइंदा है। उन सब का ज़िक्र लिखना तो नामुमकिन है, मगर चंद दिलचस्प शख्सियतों का ज़िक्र खाली दिलचस्पी ना होगा। चीन के 50 नुमाइंदों में सबसे ज़्यादा नुमायाँ हस्ती यान विंग मिंग है। इस 18 साल की बहादुर लड़की ने अपने मुल्क की खातिर कई बार अपनी जान को ख़तरे में डाला है। साल भर हुआ जब शंघाई के गर्दोनवाह में चीनी फ़ौजें जापानी फ़ौजों का मुकाबला कर रही थीं और इस लड़की ने जान पर खेलकर एक चीनी दस्ते के पास हथियार और पैगाम पहुंचाए। अफ्रीका से लंबा तड़ंगा शानदार हबशी काली बाला आया है। युगांडा का ये नुमाइंदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। अंग्रेज़ी बेतकान बोलता है, मगर अपनी कौम के दर्द से उसका दिल भरा हुआ है। अपनी तकरीर में उसने बेधड़क सफ़ेद कौमों को खरी खरी सुनाई और कहा कि वहशी उसके सीधे साधे हम कौम नहीं हैं, बल्कि वो सफ़ेद रंग के लोग हैं जो अपनी दौलत और ताकत की खातिर दूसरी कमज़ोर कौमों पर जुल्म करते हैं। स्पेन के जंगी मैदानों से 2 लड़कियां टेरेसा बेल्ट्रॉन और मार्गरेटा रूबल्स आई हैं जो अपने देश में फाशिज़्म के ख़िलाफ़ बंदूक लेकर लड़ती भी हैं और अनपढ़ किसानों और मज़दूरों को तालीम भी देती हैं। कनाडा से एक दुबली पतली लड़की इसाबेल रिकर आई है। वो एक मज़दूर की लड़की है और उसके पास रेल का किराया भी नहीं था।
اس لیے وہ 1 مہینے میں 600 میل پیدل چل کر یہاں آئی ہے۔ حبش یعنی کہ ایبیسینیا کو مسولینی نے اپنی فوجوں اور زہریلی گیس کی مدد سے فتح کر لیا ہوگا، مگر اس ملک کے قوم پرستوں نے ابھی ہمت نہیں آ رہی۔ ان کے نمائندے ڈاکٹر بائن نے ہماری کانفرنس کے سامنے اپنے ملک کی حالت بیان کی اور بتایا کہ کس طرح قوم پرست اب بھی اطالوی فاشزم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے نمائندے میں ڈاکٹر میکس چوف اور مسز میکس چوف قابل ذکر ہیں۔ اس کانفرنس کے لیے روانہ ہونے سے 1 دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، گویا یہ ان کا ہنی مون ہے۔ گو وہ خود یورپین نسل سے ہیں، مگر سوشلسٹ ہونے کی حیثیت سے ان کی ہمدردی اپنے ملک کے حبشوں کے ساتھ ہے۔ فلسطین سے 2 نمائندے آئے ہیں، ایک عرب اور ایک یہودی۔ کمال یہ ہے کہ دونوں بجائے ایک دوسرے کو الزام دینے کے برطانوی سامراج کو فلسطین کی موجودہ صورتحال کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ آسٹریا پر ہٹلر نے قبضہ کر لیا ہے اور یورپ کے حکمرانوں نے چوں نہیں کی، مگر نوجوان کی اس کانفرنس نے ہٹلر کی جابرانہ حرکتوں کی نہ صرف زبانی مذمت کی، بلکہ ہٹلر کے مخالف آسٹرین لوگوں کے نمائندوں کو کانفرنس کی کارروائی میں حصہ لینے کا موقع دیا۔ یہ نوجوان اپنا نام بدل کر اس کانفرنس میں شریک ہوا ہے تاکہ آسٹریا میں نازی اس کے خاندان والوں کو نہ ستائیں۔ انگلستان کے نمائندوں میں ہر سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، قدامت پسند صرف 3 ہیں، باقی لبرل، مزدور یا سوشلسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے کئی نے برطانوی سامراج کی کھلم کھلا مخالفت کی اور ہندوستان کے حق آزادی کی تائید کی۔ ایک لڑکی مارگریٹ گیل نے تو کمال کر دیا اور بھری کانفرنس میں اپنے ملک کی حکومت کو ہندوستان پر حکومت کرنے کے ناقابل ٹھہرایا۔ نمائندے نہ صرف بڑے بڑے ملکوں سے آئے ہیں بلکہ اتنے مختصر ملکوں سے بھی جیسے کہ ہیٹی۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے تو اس کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ یہ امریکہ کے مشرقی ساحل کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ دراصل کولمبس نے جس امریکہ کو دریافت کیا تھا وہ ہیٹی ہی تھا۔ اس ملک کی نمائندہ ایک لڑکی لارا کیڈٹ ہے جس نے کانفرنس کو بتایا کہ کس طرح نازی پروپیگنڈا اس کے ملک میں بھی ہو رہا ہے۔ کانفرنس نے امن، جنگ کی مخالفت، تعلیم، بیکاری وغیرہ کے متعلق بہت سی کارآمد تجویزیں منظور کی ہیں، مگر ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اتنے مختلف ملکوں، نسلوں اور قوموں کے نمائندوں کو ایک جگہ ہونے اور باہمی تبادلہ خیالات کا انہوں نے موقع دیا ہے۔ اس کانفرنس نے بین الاقوامی دوستی اور رفاقت کا بیج بویا ہے۔ اس اتحاد کی زندہ مثالیں بھی مل سکتی ہیں۔ مختلف ملکوں کے نمائندوں کی سینکڑوں دوستیوں کے علاوہ کم از کم 5 نسبتیں اور 2 شادیاں اس کانفرنس کی وجہ سے واقع ہوئیں۔ نیگرو۔ اس کانفرنس میں بہت سے نیگرو یا حبشی نمائندوں سے ملا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے ان میں دیکھی وہ یہ ہے کہ تمدن اور معاشرت کے لحاظ سے یہ لوگ 100% امریکن ہیں۔ بات چیت، طرز رہائش، تعلیم، کسی اعتبار سے بھی وہ دوسرے امریکنوں سے مختلف نہیں ہیں۔ ہاں، مہمان نوازی اور مسافر دوستی میں وہ امریکنوں سے بھی آگے بڑھ کر ہیں۔ ظاہر ہے کہ سفید قوموں اور نیگروؤں میں آپس کی شادیوں کے نتائج ایک مخلوط نسل میں نمودار ہوں گے۔ امریکہ میں ہزاروں آدمی ایسے ہیں جن کا رنگ گندمی یا صاف ہے مگر بال سیاہ اور گھنگرالے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ یہ سب لوگ اپنے آپ کو نیگرو کہتے ہیں، حالانکہ اکثر کوئی ان پر نیگرو ہونے کا شبہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن میں نے ایک سفید لڑکی کو بہت سی نیگرو لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ بعد میں نے اس سے کہا، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نیگرو لڑکیوں سے اتنی گھل مل گئی ہو۔ یہ سن کر وہ بہت ہنسی اور جواب دیا، مگر میں بھی تو نیگرو ہوں، دیکھتے نہیں ہو کہ میرے بال کتنے سیاہ ہیں۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ ہمارے ملک میں تو غلامانہ ذہنیت کی یہ حالت ہے کہ اینگلو انڈین تو کچا، دیسی عیسائی بھی اپنے آپ کو انگریز سمجھتے ہیں۔ نیگرو قوم کی خودداری قابل تعریف ہے۔ سوائے جنوبی ریاستوں کے جہاں نیگروؤں کو تعلیم حاصل کرنے کا پورا موقع نہیں دیا جاتا، نیگرو قوم نے حیرت انگیز تعلیمی ترقی کی ہے۔ شمالی امریکہ میں کثرت سے نیگرو وکیل، بیرسٹر، اخبار نویس، ایکٹر، ڈاکٹر وغیرہ نظر آ جاتے ہیں، مگر اس میں کہیں کوئی شک نہیں کہ اب بھی ان کی قوم کے زیادہ تر لوگ کم درجے کی ملازمتوں وغیرہ میں ملتے ہیں۔ جو امریکن قوم کی تعلیمی اور تمدنی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے، کالے اور سفید رنگ کی تمیز بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔
شمالی ریاستوں میں قانون کالے گورے میں کوئی تمیز نہیں کرتا، اور اگر کوئی شخص کسی نیگرو پر ظلم یا جبر کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ مگر پھر بھی جو امتیاز صدیوں تک قائم رکھا گیا ہو وہ چند سال میں نہیں مٹایا جا سکتا۔ کمیونسٹ اور سوشلسٹ نیگرو قوم کی حمایت اور کالے گورے کی تفریق کو مٹانے میں پیش پیش ہیں۔ گو قدامت پسند اب بھی نیگرو قوم کو کمتر سمجھتے ہیں۔ جنوبی ریاستوں میں مجھے جانے کا موقع نہیں ملا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں مدت تک غلامی کا رواج تھا، اور جب تک ابراہم لنکن نے ان کو رہا نہیں کیا تھا سینکڑوں نیگرو غلامی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں کو افریقہ کے جنگلوں میں مختلف دھوکوں سے پکڑ کر امریکہ لا کر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بیچ دیا جاتا تھا۔ آج قانون کی نگاہ میں نیگرو آزاد ہیں، مگر جنوبی علاقے میں ان پر اب بھی بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ جو امریکن ہندوستانیوں پر چھوت چھات اور ذات پات کے الزام لگاتے ہیں ان کو اپنے ملک کی جنوبی ریاستوں میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ کس طرح نیگرو قوم پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں نیگرو بن گیا۔ مجھے جنوبی علاقے کے امریکنوں کی اس ذہنیت کو دیکھنے کا ایک عجیب موقع ملا۔ لاس اینجلس سے نیو یارک آتے ہوئے میں ایک دن کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ کار میں گیا۔ تمام میزیں بھری ہوئی تھیں، صرف ایک میز پر ایک کرسی خالی تھی۔ دوسری کرسیوں پر ایک موٹی عورت اور اس کے 2 بچے بیٹھے تھے۔ ایک بچے نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا کہ یہاں آ جاؤ، مگر اس سے پہلے کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں اس کی ماں نے اس کے کان میں زور سے کہا، خبردار، دیکھتے نہیں یہ نیگرو ہے۔ اب یہ سن کر میں جھجک گیا۔ اتنے میں ڈائننگ کار کے مینیجر نے اس عورت کو آ کر سمجھایا کہ میں نیگرو نہیں ہوں بلکہ ہندوستانی ہوں۔ تب وہ عورت مجھ کو مخاطب کر کے بولی، اوہ اگر ایسا ہے تو تم بیٹھ سکتے ہو۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں نے جواب دیا، اگر تمہیں نیگرو کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار ہے تو مجھے تمہاری میز پر بیٹھنے سے انکار ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ مینیجر گھبرایا کہ میں شاید ریلوے کمپنی کو شکایت لکھ کر بھیجوں گا، کیونکہ قانون کسی نیگرو کو بھی ڈائننگ کار میں کھانا کھلانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ وہ میرے پاس بھاگ آیا اور کہا کہ وہ عورت جنوبی علاقے کی رہنے والی ہے اور اس لیے نیگرو آدمیوں سے نفرت کرتی ہے، مگر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایک مسافر کو اس جگہ بیٹھنے سے روک سکے۔ میں نے مینیجر کو یقین دلایا کہ دیکھیے میں اس کی شکایت نہ کروں گا، مگر پھر میں کھانا کھانے نہ گیا۔ چند منٹ بعد جب سب مسافر کھانا کھا کر واپس آئے تو کئی آدمیوں نے میری حمایت میں اس عورت سے بحث شروع کر دی اور دیر تک تو میں ہوتی رہی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم چند امریکن مسافر نیگرو قوم کی طرفداری کر رہے تھے۔ بوسٹن، یو کیپ سی سے ایک دن موٹر کر کے میں افتخار، بوس اور باسو بوسٹن گئے، جو یہاں سے کوئی 150 میل ہے۔ راستہ نہایت خوشگوار ہے۔ صاف چوڑی سڑک سرسبز علاقے میں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے۔ راستے میں نہایت خوبصورت اور ستھرے گاؤں اور قصبے پڑتے ہیں۔ پرانی وضع کے مکان، اونچے اونچے گرجے، باغ اور پارک، یہ امریکہ کا سب سے بارونق علاقہ ہے۔ بوسٹن ایک تاریخی شہر ہے اور اپنی قدامت اور خاموشی کے لحاظ سے نیو یارک سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں موجودہ وضع کی اونچی اونچی عمارتوں کے بجائے پرانی چال کے شاندار رئیسانہ مکان نظر آتے ہیں۔ کسی زمانے میں امریکہ کے سب سے بڑے زمیندار اور تاجر یہاں رہتے تھے، مگر یہ زمانہ تیز رفتار زندگی، مشینوں اور کارخانوں کا ہے۔ بوسٹن اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے۔ نیو یارک اور شکاگو اور لاس اینجلس کے مقابلے میں ایک گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے دہلی اور لکھنؤ کے رئیسوں کی طرح اب بھی اپنی پرانی شان و شوکت کے خواب دیکھا کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی ہے۔ بوسٹن کے قریب ہی ہارورڈ کی یونیورسٹی ہے۔ ہم یونیورسٹی دیکھنے گئے۔ کوئی خاص بات عمارتوں میں نظر نہیں آئی۔ بنارس اور علی گڑھ زیادہ شاندار ہیں، مگر یہاں کی لائبریری ضرور بہت بڑی ہے۔ یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں، اس لیے ہم صرف خالی عمارتوں میں گھوم کر آ گئے۔ پھر نیو یارک، 23 اگست سے 30 اگست۔ نیو یارک جیسے شہر کو سرسری نظر سے دیکھنے کے لیے بھی ایک ہفتہ کافی نہیں ہے۔ میں نے یہ 7 دن ٹراموں، بسوں، ریلوں، ٹیکسیوں میں سے نیو یارک کی ایک جھلک دیکھنے میں گزارے۔ مشہور اخباروں کے دفتروں میں کافی عرصہ گزارا۔ یہاں 2-4 لاکھ کی اشاعت تو معمولی بات ہے۔ نیو یارک ٹائمز، جو شاید دنیا کا سب سے زبردست اخبار ہے، 20-25 لاکھ چھپتا ہے۔
اس اخبار کا دفتر اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہندوستان کے تمام اخباروں کے دفاتر سما سکتے ہیں۔ اخباروں کے مختلف ایڈیشن دن رات چھپتے رہتے ہیں۔ ہر 2 گھنٹے کے بعد نیا ایڈیشن نئی خبروں کے ساتھ آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی غور سے اخبار کو نہیں پڑھتا، سب سرخیوں پر سرسری نظر ڈال کر پھینک دیتے ہیں اور 2 گھنٹے بعد نیا ایڈیشن خریدتے ہیں۔ اسی لیے عام لوگوں کی واقفیت ٹھوس نہیں بلکہ واجبی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اتنے اخبار شائع ہونے کے باوجود عام واقفیت میں کوئی حیرت انگیز اضافہ نہیں ہوا، اور باوجود اس کے کہ نیو یارک میں ہر تیسرے شخص کے پاس موٹر کار ہے، لوگوں کو میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20-25 لاکھ موٹروں کو کھڑا کرنے کے لیے شہر میں کافی جگہ نہیں ہے۔ جہاں کہیں جگہ ہے بھی تو مالک موٹر کھڑا کرنے کا کرایہ لیتے ہیں، 10 آنے سے لے کر 3 روپے تک۔ نیو یارک وہ شہر ہے جہاں نمبر 1 اخبار بیچنے والے اخباروں کا گڈھا سڑک کے کنارے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جس راستے چلنے والے کو ضرورت ہوتی ہے وہ اخبار لے لیتا ہے اور قیمت ایک ٹین کے پیالے میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 2 جوتے پر پالش کرانے کے لیے 2.5 آنے سے 5 آنے تک دینے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 بعض ہوٹلوں میں ایک وقت کے غسل کی قیمت 6 روپے دینی ہوتی ہے اور ایک قہوے کی پیالی 1 روپے میں ملتی ہے۔ نمبر 4 سنیما میں ہر وقت تماشا ہوتا رہتا ہے۔ فلم ختم ہوتے ہی فوراً دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ روشنی کبھی ہوتی نہیں۔ بیکار لوگ جن کو کہیں سونے کا ٹھکانہ نہیں ہے کسی سنیما میں جا کر سو جاتے ہیں، اور صبح کے 2 بجے جب تماشا ختم ہوتا ہے تو نکالے جاتے ہیں۔ نمبر 5 ٹیکسی والے یا سامان اٹھانے والے مزدور کو 10 آنا یعنی کہ 25 سینٹ انعام دیا جائے تو وہ اپنی حد تک سمجھتا ہے۔ نمبر 6 ہوٹل یا دکان یا مکان کے بل کو چیک کہتے ہیں اور کرنسی نوٹ کو بل۔ نمبر 7 بعض سڑکوں پر جو شہر کے باہر ہیں موٹر کو آہستہ رفتار سے چلانا جرم ہے۔ یہ سڑکیں فقط تیز رفتار گاڑیوں کے لیے ہیں۔ نمبر 8 شہر میں ریلیں زمین کے نیچے نیچے بھی چلتی ہیں اور سڑکوں کے اوپر پلوں پر بھی چلتی ہیں۔ نمبر 9 بسوں اور ٹراموں میں ٹکٹ نہیں ملتا۔ کرائے کا سکہ کنڈکٹر کے پاس ایک مشین ہوتی ہے، اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 10 دنیا کے ہر قوم کے لوگ آباد ہیں۔ نیگرو، چینی، جاپانی، جرمن، فرانسیسی، پولینڈ کے رہنے والے، آسٹرین، روسی وغیرہ، اور ان سب کے اپنی زبانوں میں اخبار نکلتے ہیں۔ نمبر 11 وال اسٹریٹ، جہاں روزانہ اربوں کا کاروبار ہوتا ہے اور جہاں دنیا کے سب سے بڑے بینک اور منڈیاں ہیں۔ ایک پتلی سی گلی ہے جہاں 2 موٹریں برابر نہیں چل سکتی۔ امریکہ، غرض امریکہ وہ ملک ہے جہاں نمبر 1 بڑے بڑے سرمایہ داروں کی آمدنی کا حساب کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ہوتا ہے۔ نمبر 2 تقریباً ہر خاندان میں ایک موٹر اور ریڈیو ہے۔ نمبر 3 معمولی مزدور کو تقریباً 10 روپے روزانہ مزدوری ملتی ہے۔ نمبر 4 معمولی ہوٹلوں میں بھی ناشتے کی قیمت 10-12 آنے اور کھانے کی قیمت 2.5-3 روپے ہوتی ہے۔ کافی کی پیالی 5 آنے میں ملتی ہے۔ نمبر 5 تمام بڑے بڑے اخبار اور ریڈیو اسٹیشن موجودہ پریزیڈنٹ مسٹر روزویلٹ اور اس کی حکومت کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں پر ٹیکسوں کا اضافہ کر کے غریبوں اور بیکاروں کی امداد کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 6 جب کسی نوجوان کو عشق میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ اپنی موٹر میں کچھ دیر کے لیے 60-70 میل کی رفتار سے مارا پھرتا ہے اور پھر کسی دوسری لڑکی کو ملاقات کے لیے ٹیلی فون کرتا ہے۔ نمبر 7 گرمی کے موسم میں عدالت کے جج اور وکیل کوٹ اتار کر اور آستینیں چڑھا کر بیٹھتے ہیں، اور نیو یارک کا میئر کوٹ کندھے پر ڈالے پھرتا ہے۔ نمبر 8 مکئی کے بھٹے بھون کر نہیں بلکہ ابال کر کھائے جاتے ہیں۔ نمبر 9 ہر ہندوستانی کو مہاراجہ، سوامی، فلسفی یا سپیرا سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 10 زیادہ تر طالب علم اپنے فرصت کے وقت میں مزدوری یا ملازمت کر کے کالج کا خرچ پورا کرتے ہیں۔ نمبر 11 خود چالو مشینوں میں سکے ڈال کر چاکلیٹ، آئس کریم، پھل، ڈاک کے ٹکٹ اور اسی قسم کی سینکڑوں چیزیں نکالی جا سکتی ہیں۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ نے خواجہ احمد عباس کے اس سفر نامے کا 13واں ایپیسوڈ سنا۔ پیش کر رہے تھے پرویز عالم۔ مسافر کی ڈائری 1940 میں پہلی بار دلی سے پبلش ہوئی
اور اسے اردو کا پہلا ماڈرن سفر نامہ مانا جاتا ہے۔ سننگ کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور دوسرے بڑے پوڈ کاسٹ نیٹ ورکس پر سنے جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب اور سننگ کی ویب سائٹ پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے sinning.com۔ مسافر کی ڈائری جاری رہے گی۔ اگلے یعنی 14ویں ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔